अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। हमारा मौजू आज मेजर 90% बल्कि मैं कहूँगा कि आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका है, उसके आने वाले नताइज हैं कि इस दौरे के बाद क्या तब्दीलियाँ आने जा रही हैं ख़त्े में, और यहाँ पीटीआई की जो कारस्तानियाँ हैं, जो आनिया जानियाँ हैं, फिर खान साहब के हवाले से जो आर्मी चीफ से कुछ लोगों ने मुलाकातें की हैं, उस पर बात करेंगे। और दूसरा बड़ा टॉपिक यकीनन जो शौकत सिद्दीकी केस में हमारे चीफ जस्टिस साहब एक आर्मी चीफ को, जाने वालों को बचाने की भरपूर कोशिशों में लगे हुए हैं और समन कर दिया है फैज़ हमीद को, और जिस तरह से वो दबाव डाल रहे हैं सारे जज मिलकर हामिद खान को अकेला, मतलब उन्हें बोलने ही नहीं देते, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा ख़ास मौजू नहीं है खास साहब के अलावा कि डील के मामला कहीं से कहीं पहुंच चुके हैं। बताने वाले जो खान साहब के चाहने वाले हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना ये है कि जी लंदन में भी मुकदमा, मुझे नहीं पता वो किस हवाले से मुकदमा है, क्या मुकदमा है, इंटरनेशनल कोर्ट ही जा सकते हैं। और जो खान साहब की सिस्टर गुफ्तगू कर रही हैं उस पर बात करेंगे। देखें, आर्मी चीफ को संडे की इवनिंग में रात शाम गए, यहाँ पर पहुँचे थे। मंडे से उनकी मुलाकातें हैं, पेंटागन भी गए और वाइट हाउस में सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइज़र से भी मुलाकातें हुई हैं। पेंटागन वाइट हाउस में ही होती है वो मुलाकात, पेंटागन भी गए हैं। और कुछ ज़रा का कहना ये है कि सेंटकॉम भी फ्लोरिडा भी गए हैं। ये ओरलैंडो के पास, टेम्पा के पास कहीं, वो मुझे सही एग्जैक्टली नहीं पता। कुछ लोग का नॉर्थ कैरोलिना में भी उसका कुछ पार्ट है, वहाँ भी बताते हैं। तो उनकी बड़ी अहम मीटिंग्स हुई हैं और उस हवाले से कहा जाता है कि जी ख़त्े में बड़ी तब्दीली होने जा रही है। इसके हवाले से मैं आगे चल के बात करूँगा। पहले कि आज गई रात को काउंसलर, मैंने पहले बताया था कि एम्बेसी में, पाकिस्तान एम्बेसी वाशिंगटन में एक डिनर कमेटी के नाम पर अरेंज किया गया था, जो हमेशा किया जाता है। और जो भी आर्मी चीफ आए, हेड ऑफ़ द कंट्री आए, और एक मखसूस लिस्ट है, उसमें लोग बुलाए जाते हैं जिनमें अक्सरियत पाकिस्तानी डॉक्टर्स की है, अपना के स्पेशली, जो बज़ाहिर ये कहती है कि उसका इस्टेब्लिशमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये बच्चा उनका है बेसिकली, ये अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन जो है। तो मगर कुछ जो सराउंडिंग के डॉक्टर हैं वो नहीं गए मेरी मालूमात के मुताबिक, कि उन्होंने ये कहा कि जब सवाल की इजाज़त नहीं है, और बड़ी हम्बली जब वो इनवाइट किया गया तो कह दिया गया देखें ये मीट एंड ग्रीट है, तो इसमें सवाल की गुंजाइश नहीं है, तो वो आपसे सिर्फ मिलने के लिए और डिनर साथ करने के लिए आपको बुलाया गया है। मगर मेरे जानने वाले, मेरे अंदरूनी ज़राए जो वहाँ शामिल थे, मौजूद थे, उनका कहना यह है कि एक बिलियनर पाकिस्तानी और चंद, वो भी अच्छे अमीर लोग हैं, उन्होंने आर्मी चीफ के साथ अलहदा से वहाँ सिटिंग की है और खान साहब के इशू पे बात की है कि कुछ मामलात को ढीला किया जाए, कुछ रिलैक्स दिया जाए पीटीआई को, खान साहब को। बहरहाल पाकिस्तानी है खान साहब, गलतियाँ सबसे होती हैं, मतलब मक्खन पालिश की गई। और कहा जाता है कि आर्मी चीफ खामोशी से सुनते रहे। कुछ ज़राई कहते हैं कि आर्मी चीफ ने कहा है कि ये मामला अदालतों में है, और जो 9 मई को हुआ है वो पूरी कौम ने देखा है, और मैं कोई एक फ़र्द के तौर पे तो कोई फैसले कर नहीं सकता, ना मेरा अदालतों पे बस चलता है, ना मेरी अदालतें हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पाकिस्तान वर्क करता है और सबका उसमें अपना अपना रोल है। मैं जिस इदारे में हूँ मेरा वही काम है, मतलब जो एक सोफिस्टिकेटेड आंसर हो सकता था वो न दिया। तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि वो बिलियनर हैं जावेद अनवर, जो खान साहब के अमेरिका में सबसे बड़े डोनर हैं लास्ट 4-5 ईयर में, जिन्होंने खान साहब जब यूनाइटेड नेशन सरकारी विजिट पर आए थे, यूनाइटेड नेशन में आए थे मेरे ख्याल में, मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं रहता, तो जो जलसा हुआ था, जो आपको सबको पता है कि बहुत शोहरत हुई थी जलसे की खान साहब के वाशिंगटन में, कि एक बड़े स्टेडियम नुमा, अब कहना चाहिए कि वो एक थिएटर टाइप है, एक हॉल है बेसिकली, जहाँ कॉन्सर्ट वगैरह भी होते हैं, जहाँ 9,000 लोगों की कैपेसिटी है। मगर पीटीआई और खान साहब के हिमायतियों ने बताया कि हज़ारों लाखों लोग वहाँ पर आए, कुछ 9,500 लोग थे। तो उसका ख़र्चा जो है जावेद अनवर ने दिया था। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है इनका, ये ह्यूस्टन में रहते हैं, ये जहांगीराबाद, जहांगीर क्वार्टर कराची से इनका बुनियादी ताल्लुक़ है। और ये अपना सारा ख़ुद बताते हैं कि ये बहुत ही गुर्बत में यहाँ आए थे, इन्होंने यहाँ तालीम हासिल की, यहाँ कैसे तरक्की की,
اور اب یہ ریپبلکن کے بہت بڑے ڈونرز بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، بش خاندان کے بہت قریبی دوست ہیں۔ بش جونیئر نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اس میں ان کی تصویریں، ان کا تذکرہ بڑے پیمانے پر ہے۔ ٹیکسس کے جو گورنر ہیں ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں ان سے، اور یہ بیسکلی محترم جو ہے ریپبلکن ہے۔ اور یہ ابھی پچھلے دنوں سید ادیب رضوی جو کڈنی کا ہاسپٹل چلاتے ہیں، ایک اور ہاسپٹل بنا رہے ہیں کراچی میں، تو اس میں انہوں نے 1,00,000 کا ڈونیشن دیا تھا، اور خان صاحب کو بھی، شوکت خانم کو بھی ایسے ہی دیتے ہیں، اور خان صاحب کو ویسے بھی بتایا جاتا ہے کہ کافی انہوں نے فنڈنگ کی ہے۔ ساتھ میں وہ تنویر احمد بھی تھے جو خود ایک اچھے رچ آدمی ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے مظاہروں میں بھی پہلے شامل ہوتے رہے ہیں، خان صاحب کے حوالے سے ان کے تعلقات بھی ہیں خان صاحب سے۔ اور ایک ویڈیو پچھلے دنوں لیک ہوا تھا کچھ سال بھر پہلے، وہ میں نے کسی پروگرام میں بھی لگایا تھا، کہ وہ پاکستانی فوج کے بارے میں امریکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہاں کی، ان کو بریف کر رہے تھے کہ یہ فوج کتنی ظالم ہے اور اس نے کیا کیا مظالم کیے ہیں، تو وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اچھا یاد رہے کہ یہ تنویر احمد جو ہیں ٹسوری کے، کامران ٹسوری کے بڑے قریبی ہیں، یہاں ان کے ایک اسٹیڈیم بھی ہے ہیوسٹن میں، اور یہ کرکٹ لیگ کے حوالے سے کچھ کام کر رہے ہیں، اور ٹسوری ان سے پیسے گھسیٹنے کے چکر میں جو لوگ بتاتے ہیں، اب سچ جھوٹ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ تھے، اور کچھ لوگ تھے جو خان صاحب کے بڑے قریب بتائے جاتے ہیں، اور میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، نہ انہیں لوگ پہچانتے تھے، کہ 5-6 لوگ علیحدہ سے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھے اور کافی دیر ڈسکشن ہوئی، اور پہلے سے پلان تھا کہ ان سے بات کی جائے گی کہ خان صاحب کو ریلیف دیں۔ اسی لیے پی ٹی آئی نے یہاں مظاہرے جو ہے اپنے نہ کرنے کا اعلان کیا تھا، اور یہاں کے جو نارتھ امریکہ کے سیکریٹری پی ٹی آئی ہے میرے خیال میں جانی بشیر، ان کا ویڈیو بھی آیا تھا کہ جناب یہ قیادت کا فیصلہ ہے، جس سے بڑی تنقید بھی ہوئی، یہاں گروپ بندی ہو گئی کہ جناب عبداللہ ریاڑ جو اوورسیز کے معاملات دیکھتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں کیا، سجاد برکی جو ووکل پرسن ہیں انہوں نے یہ اعلان کیوں نہیں کیا، اور ندیم کھٹانہ جو ہے وہ انہوں نے یہ اعلان کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ اس وقت صدر ہیں، جو کہ مدت پوری ہو گئی ہے مگر جب تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے وہی صدر ہیں، تو کھٹانہ صاحب نے اعلان کیوں نہیں کیا۔ اور مظاہرے کی ایک مظاہرہ پھر بھی ہوا، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی مکمل اس کے پیچھے تھی، اور بظاہر یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے کارکن نہیں جائیں گے، کارکن نہیں گئے، کچھ فلسطینیوں کو بھی لے کر آئے کہ یہ فوج پاکستانی جو ہے نا فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہی، انہوں نے بھی جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، یہ 15 سے 20 لوگ تھے، مگر پی ٹی آئی کے ذرائع ضد کرتے ہیں اور ان کے حلقے کہ نہیں جناب 30 سے 35 لوگ تھے۔ میں یہ آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے، موجود ہے۔ Shame on you! 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 Asif Munir! Asif Munir! Come on! یہ ویڈیو آپ کے سامنے، یہ 20 سے 25 لوگ تو میں بھی سمجھتا ہوں ہیں، اگر 30 بھی ہیں یا 35 بھی ہیں، تو اس طرح دو مختلف آراء میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو دیکھیں یہاں پر جتنے بھی افراد تھے 95% نے اپنے چہروں پر باقاعدہ ماسک لگائے ہوئے تھے کورونا والے، اور پورے اس طرح سے چہروں کو کور کیا تھا جیسے حماس اور حزب اللہ کے لوگ کرتے ہیں کہ شناخت نہ ہو، یا کبھی طالبان کیا کرتے تھے اور پاکستانی طالبان کرتے ہیں اس طرح سے انہیں، تاکہ شناخت نہ ہو اور پاکستان جانے میں پرابلم نہ ہو۔ اور دوسری یہ ہر آنے جو لوگ ڈنر میں شرکت کے لیے اندر جا رہے تھے انہیں یہ غدار کہہ کے پکار رہے تھے، یہاں تک کہ جو کچھ گوروں کو بھی بلایا گیا تھا جو یقیناً ڈپلومیٹس ہوں گے اور مختلف اداروں کے لوگ ہوں گے جو ایمبیسی کے فرینڈ لسٹ میں ہوں گے، تو ان کے جاتے ہوئے بھی ٹریٹر کے نعرے لگائے گئے، جن میں سے 2-3 نے بڑا ریئیکٹ کیا
اور شٹ اپ کی کال دی اور باقاعدہ ریئیکٹ کرتے ہوئے زوردار آواز میں گوروں نے شٹ اپ کہا. اچھا جی کہتے یہ ہیں کہ جی اس کے پیچھے پی ٹی آئی, اچھا یہ کنفرم ہے کہ پی ٹی آئی ہے, یہ مجھے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت طریقے سے اس کو ارینج کیا تھا, کیونکہ ایک طرف تو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی خان کی ہدایات آ گئی ہیں, وہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا, اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے شہباز گل بھی ہے. شہباز گل, مگر جو پی ٹی آئی کے ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, شہباز گل اس مظاہرے کے شدید خلاف تھے اور وہ سمجھتے تھے اس سے خان کی مشکل پیش آئے گی. مگر کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ نہیں, وہ ڈیلیور میں رہتے ہیں, اس میں جو 1-2 خواتین تھیں وہ ڈیلیور سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں, اور اسپیشلی جس نے یہ مظاہرہ ارینج کیا, اس کو باقاعدہ آگے بڑھایا, سوشل میڈیا پر اسپریڈ کیا, وہ شہباز گل کے بہت قریب ہے. تو میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اصل صورتحال کیا ہے, مگر یہ بات طے ہے کہ مظاہرہ ارینج بائی پی ٹی آئی تھا. ایک طرف تو دیکھا آپ نے سنا ہوگا وہ شیر عبد المروت کا ویڈیو بھی آ گیا کہ خان نے سختی سے منع کیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی آفیسر کہیں بھی جائے تو اس کے خلاف مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے, جبکہ یہ پالیسی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, کیونکہ ڈیل کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے, میں اس طرف ابھی آتا ہوں. تو اس سچویشن میں پہلے تو اچھا پھر آپس میں بھی بڑے پھڈے ہو گئے ہیں, یہاں پہ جو گروپس میں لڑائیاں مچی ہوئی ہیں کہ ایک آدمی نے کیسے اعلان کیا اور مظاہرہ تو ہونا چاہیے تھا, اپنے طور پہ لوگ لگے ہوئے تھے یہ 15, 20, 25 30 جو بھی تھے جمع کر سکے. اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں جناب, خان صاحب ڈیل چاہتے ہیں مگر باہر کے لوگ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ نہیں ہونے دے رہے اور فوج کے خلاف وہ شور مچا رہے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر دوسری طرف ان کی سسٹر علیمہ خان انتہائی نان پولیٹیکل بیانات دے رہی ہیں غصے میں, جذبات میں, کہ انہوں نے آج پھر کل کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہم انٹرنیشنل کورٹ میں بھی لے کے جا رہے ہیں ان کے صاحبزادے عمران خان کے فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف, اور ہم ڈونلڈ لو کو سو کرنے کے لیے بھی وکلا سے مشورے کر رہے ہیں. تو وہاں پر ایک صحافی نے سوال بھی کیا کہ ایک طرف آپ ڈونلڈ لو کو سو کرنے مطلب امریکہ کو سو کرنے کی باتیں کرتی ہیں, اور دوسری طرف وہاں لابنگ بھی کر رہے ہیں, معاملہ سلجھانے کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں. تو اس پہ وہ لاجواب ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں, وہ کٹ گئیں. اب ساتھ میں بہت سارے ذرائع اور وہ لوگ جو خان صاحب کے آج کل بہت بڑے حمایت یافتہ ہیں, ان جن میں شاہین شہبائی میں نام لے لیتا ہوں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جناب طے ہو گیا ہے کہ خان صاحب کے لندن کی عدالت میں چلے گئے, خان صاحب کے صاحبزادے دونوں, اور کیا نام ہے وہاں سے بوکلا کی بہت بڑی ٹیم 50 NGOs وہ پاکستان آ کے یہ مقدمہ لڑیں گی اور خان کو چھڑا کے لے جائیں گی. اب دیکھیں لے جائیں گی کہ لفظ پہ غور کریں. اچھا کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے حمایتی میڈیا جو پر کام کر رہے ہیں ان میں سے خار کھاتے ہیں کہ جی شاہین شہبائی کو آپ کیوں ووٹتے ہیں. دیکھیں میں اور آپ مانے نہ مانے, شاہین شہبائی ایک بڑا نام ہے پاکستان کی جرنلزم میں, ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. نام تو میں لوں گا جناب, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ایک ان بائس پروگرام کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ سب جانتے ہیں میں کسی کا حمایتی نہیں ہوں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ چھڑا کے لے جائیں گے. اب خان جانے اور خان کے لوگ جانے کہ وہ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں. دیکھیں جناب, جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھڑا کے لے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھڑا کے لے جائیں گے, اور یہ تو ریاست فیصلہ کرے گی کتنا دباؤ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا, برطانیہ گارنٹیاں دیتا ہے نہیں دیتا ہے کہ خان صاحب اگر آتے ہیں تو سیاست کریں گے نہیں کریں گے. مگر میرا خیال یہ ہے کہ ابھی صرف دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. خان صاحب ڈیل کرنا چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے صاف کہہ دیا ہے کہ جی پہلے عدالتوں سے فیصلے آئیں گے, وہ ہمارے دباؤ میں نہیں ہے. وہ جیسے کہا جاتا ہے ہمیشہ, جبکہ سب کچھ انہی کے زور پر ہو رہا ہے, وہاں بدلہ کچھ بھی نہیں ہے. اور دیکھیں 9 مئی ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر ہمارے ادارے نہیں چاہتے. وہ روک سکتے تھے, ہر صورت میں روک سکتے. 2-2, 2.5 ہزار کے 1500 کے جلوس تھے, جہاں جہاں پر بھی حملے ہوئے انہیں تو راستہ دیا گیا. کوشش یہ تھی کہ آ جائیں تاکہ ان کو پھنسایا جا سکے. خان صاحب سے بھی غلطی ہوئی کہ وہ اپنے ملک کی ہسٹری سے واقف نہیں تھے, مزاج سے لوگوں کی سائیکی سے واقف نہیں تھے, حالات کا ادراک نہیں تھا, اور انہیں بآسانی پھنسا لیا گیا. اچھا پھر یہ سوشل میڈیا پہ جو فوج کو گالیاں دیتے ہیں اور روز کہتے ہیں کہ بس بڑا کوئی غدر مچنے والا ہے اور سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا, کہ تاج اچھالے جائیں گے, تخت گرائے جائیں گے, یہ روز
سوشل میڈیا پر گھمسان کے جنگ لڑتے ہیں، پاکستانی فوج کو شکست دیتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں، اور صبح اٹھ کے پھر اسی جنگ کا نئے سرے سے آغاز کرتے ہیں۔ نشئی ہیں یہ بیسیکلی، ان کا کام ہی یہ ہے، یہ دوسروں کو اکساتے ہیں، آج تک خود باہر نہیں نکلے، اور ان کا کام یہ ہے، یہ پے ٹرولر ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کو جمائمہ پے کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، مگر کوئی تو پے کرتا ہے، ایک بہت بڑی اکثریت ہے جن کا کام اکسانا ہے، کیونکہ جنہوں نے نکلنا تھا وہ اب تک نکل آئے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں نکلیں گے۔ اس خطے میں یہی تو پرابلم ہے، جو ہمارے ادارے کامیاب ہیں اور ہر بار سلپ کر دیتے ہیں سب کو، انہیں پتہ ہے کوئی نہیں نکلے گا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ خان صاحب غلط ہیں صحیح ہیں، یہ تو آنے والی تاریخ کے حوالے سے خان صاحب کو میں ایک امچور آدمی سمجھتا ہوں، جو کبھی بھی گراؤنڈ ریئلٹی سے ان کا کوئی نسبت رہی، نہ علاقہ رہا، نہ ان کی کوئی دلچسپی تھی۔ وقت، حالات اور اداروں کی ضرورت نے خان صاحب کو دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور یہ جو ان کے ٹرولر ہیں یہ انہیں اور پھنسا رہے ہیں، مروا رہے ہیں، کہ ایک طرف کہتے ہیں مظاہرے نہیں کرنے، پھر پیچھے سے کام بھی لگا دیتے ہیں، مظاہرے کروا دیتے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ انٹرنیشنل کورٹ جاتے ہیں تو چلے گئے ہیں یا نہیں چلے گئے ہیں، یا جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، بکلا آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ دوسروں کے ملکوں کے معاملات میں عدالتی نظام میں مداخلت میں تو نہیں سمجھتا، ان کے اگر وکیل آ بھی جاتے ہیں تو گراؤنڈ ریئلٹیز پر ادارے جیتے ہوئے ہیں، وہ ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، اور وہ تقریریں موجود ہیں، گواہی دینے والے موجود ہیں، سائفر سے لے کر ہر معاملے میں۔ تو آپ کی اس ملک میں سزا ہوئی نا، آپ لاکھ پاکستانی یہ کہتے رہیں کہ جی وہ بے قصور ہیں، بالکل بے قصور ہیں اور یہ سب جھوٹ ہے، مگر یہاں ثبوت موجود تھے۔ تو ایسے خان صاحب کے حوالے سے جو یہ کہتے ہیں کہ جی وکلا آئیں گے اور این جی اوز آئیں گی اور وہ ججوں کو ننگا کر دیں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ریاست کے پاس ثبوت ہیں جو ہے تو وہ کیا کر لیں گے؟ عدالتی نظام کو تو ماننا پڑے گا نا، جو کانسٹیٹیوشنلی پاکستان کا سسٹم ہے اس میں کیسے بےمانی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ مگر پہلے یہ ختم کر لوں کہ خان صاحب کو ڈیل تو دیکھیں دینی ہی دینی ہے۔ اب کتنی سخت اور نرم شرائط ہوں گی یہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ یہ عدالتی نظام جو اب نظر آ رہا ہے اب تو اور کھوکھلا ہو گیا ہے، اور یہ ملکی فاشزم جو ہے، جو اسٹیٹس کو ہے، وہ اتنا کمزور، فرجائل اور اتنا متنازع ہے کہ اس میں آپ عمران خان جیسے لیڈر کو تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں برسوں سے ہی بات کہہ رہا ہوں کہ نہ نواز شریف کو رکھ سکتے تھے، نہ رکھ سکے، نہ ہی اب خان صاحب کو رکھ سکتے ہیں۔ تو ڈیل تو کوئی دینی ہوگی، مگر کیا ہوگی؟ نواز شریف بھی واپس آ گئے نا، مگر مسئلہ ہے کہ خان صاحب کی اب ایک عمر ہے۔ اگر 10 سال کی ڈیل ہوتی ہے کہ یہ 10 سال آپ نہیں بولیں گے، تو خان صاحب 82 سال کی عمر میں واپس آ کے کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ مگر معجزے ہوتے ہیں، اور خان صاحب کتنا اپنے آپ کو تبدیل کر سکے ہیں۔ اور دیکھیں الیکشن کے تو روز نتائج نظر آ رہے ہیں کہ نہیں ہوتے جا رہے۔ مسلم لیگ کے ابھی ایک بہت ہی اہم آدمی سے میری گفتگو ہوئی ہے، جو نواز شریف کے اپنے خاندان سے تعلق ہے ان کا جو مجھے نہیں ہوتے نظر آتے۔ تو میں نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا نہیں وہ بڑا کننگ آدمی ہے، تو اس کو وہ ٹال گیا، کہنے لگے اگلے ہفتے سب کچھ سامنے آ جائے گا اور ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں۔ اچھا، میرا بھی یہ خیال ہے کہ الیکشن تو نہیں ہو رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف۔ دیکھیں جی، آرمی چیف یہاں ملے ہیں اور بڑی سیریس ملاقاتیں ہیں، ہر طرف خاموشی ہے، کوئی کچھ نہیں بتا رہا، مگر میرے ڈپلومیٹک جو ذرائع ہیں بس انہوں نے مجھ سے اتنا کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں پہلے سے تو ایک بات طے ہے کہ الیکشن نہیں ہونے، وہ تو ہمیں نہیں نظر آتے کہ الیکشن ہوں گے، کہ کے پی کے میں افغانیوں کا جو زور ہے، جس طرح خان صاحب نے ووٹ بنائے ہیں افغانیوں کے، اور جو افغانستان سے پینیٹریشن ہے کے پی کے میں، بلوچستان میں، اس میں الیکشن نہیں ہوتے نظر آتے۔ دوسرا یہ کہ جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں افغانستان، اب یہ کہیں طے ہوتا جا رہا ہے کہ افغانستان سے کسی وقت بھی کوئی بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور بڑی جنگ اگر نہیں بھی ہوئی تو محدود جنگ ہوگی۔ اب ذرا غور سے دیکھیں کیا کہ محدود جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں طالبان کو وہاں تک لے جایا جائے گا کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیے ہوئے وعدے اور ایز اے نیبر ایک دوسرے کا احترام کرنے پر رضامندی ظاہر کریں، اور اپنے کام سے کام رکھیں، اور وہاں سے در اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو خدشات ہیں در اندازی دہشت گردی کے حوالے سے، وہ ختم کیے ہونے چاہیے، اور پاکستان کے جتنے بھی خدشات ہیں وہ دور کریں۔ اب یہ جنگ اگر خدا نہ خواستہ ہوتی ہے
تو جس طرح سے یہ بیان کیا جا رہا ہے پرسپشن، کیا یہ ایسے ہی رہے گی، اتنی ہی محدود رہے گی؟ کیا ان کی مدد کرنے کے لیے اور لوگ نہیں کودیں گے؟ یہ ساری باتیں غور طلب ہیں. وہ کون کون کودے گا؟ ایک تو رشیا تو بہت واضح طور پہ ہمیں پتہ ہے نا. پھر جو اسلحہ وہاں لیڈی موجود ہے، جو ایک بہت بڑی تعداد میں ابھی پکڑا گیا ہے پاکستان میں کہ وہ بیچنے کے لیے بھی آ رہا ہے، وہ استعمال کرنے کے لیے بھی آ رہا ہے، تو اس میں مجھے تو معاملات بہت خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. پھر جو افغانیوں کی پینیٹریشن ہے کراچی سے گلگت بلتستان تک، اس کی روشنی میں بھی چیزیں، اور پھر جو ابھی افغانیوں کو نکالنے کا مرحلہ شروع کیا گیا، اس میں جو افغانی مہاجرین ناراض ہوئے اور جو انہوں نے اپنا بخار مختلف طریقے سے ویڈیوز پہ اور سوشل میڈیا پہ نکالا، وہ سب ذہن میں رکھ کر مجھے لگتا ہے کہ ہم پاکستان کسی بڑی مصیبت کا شکار تو نہیں ہونے جا رہا. یہ آنے والے چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا. میں اپنے آخری ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں جی، شوکت صدیقی کیس میں آج بھی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی ججوں نے پوری طریقے سے کوشش کی کہ حامد خان کو سنپ کیا جائے، انہیں بولنے نہ دیا جائے، اور ان سے یہ کہ دیکھیں آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لیں، آپ ثابت کریں یا تو، اور آپ دیکھیں جی ادارے کا نام نہ لیں، اور آپ بتائیں کہ آپ کا شبہ کس پہ، کھل کے بات کریں. سچ جھوٹ کو کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ اور پھر ایک طرف کہ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے باجوہ تک تو کڑی نہیں ملتی، اور آپ کہیں تو ہم سمن کر دیتے ہیں، ہم فیض حمید کو بلا لیتے ہیں. پھر فیض حمید کو سمن کر دیا گیا، آپ نے دیکھا. اور ساتھ میں یہ کہ جی اگر شوکت صدیقی کو پنشن چاہیے تو ہم مفروضے پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہو سکتی ہے، کہ وہ ری اسٹیٹ تو نہیں ہو سکتے، وہ تو آپ بھی مانتے ہیں. پھر ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ری اسٹیٹ نہیں ہو سکتے، ایک وقت کا تقاضا ہے. مگر یہ سب مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے. اگر ثابت ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی رپورٹ نہیں آئی اور کسی کو سنا نہیں گیا، تو یہی ہو سکتا ہے نا. یا آپ پھر کھل کر بتائیں کہ آپ آئینی اور قانونی کوئی جنگ لڑنے کے لیے آئیں، آپ پاکستان کے بھلے کے لیے آئیں کہ فیوچر میں ایسا نہ ہو. تو وہ ابھی بولنا ہی شروع کرتے تھے کہ جی یہی ہمارا مقصد ہے، پنشن تو ایک طرف رہی، پھر وہ شروع ہو جاتے تھے، انہیں سنپ کر دیتے تھے، اور دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ اور یہ ادارے اور یہ تو سب کے لیے مقدم ہے. اس طرح کی کہانیاں وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ فیض حمید پر اس کو سزا دینا یا اس کو تماشا لگانا یا اس کو گھسیٹ کر ذلیل کرنے کا کہیں فیصلہ ہو چکا ہے. کہ اب وہ ریٹائر بھی ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ہے، ایک عام سا آرمی چیف تھوڑی ہے. آرمی چیف ناک کا بال ہے نا، وہ مشرف ہو، ضیاء الحق ہو، وہ ایوب خان ہو، یحییٰ خان ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ کیانی ہو، راحیل شریف ہو، جہاں تک چلے جائیے. تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ بھئی نواز شریف کی عزت تو پوری کرنی ہے، کہ احتساب تو ہوگا. اور سب سے زیادہ فیض حمید پہ سب سے بڑا دباؤ ہے، سینٹ کے الیکشن سے لے کر نواز شریف کو بھگانے تک، وہ نکالنے تک اور مقدمات تک. تو مگر باجوہ صاحب کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حالانکہ چیف تو وہ تھے، ساری ہر چیز تو وہ کنٹرول کرتے تھے، کیونکہ اس ملک میں طے ہو گیا ہے کہ جناب انہیں کوئی مقدس گائے ہیں. وقتی طور پہ ایک سلوگن کے طور پہ ایک آپ لیفٹیننٹ جنرل کو لا کر ایسے تو وہ ایئر کا وہ تھے مارشل منصور نام تھا، کیا نام تھا، جنہیں ایکسٹراڈائٹ کرا کے مشرف کے دور میں امریکہ ہیوسٹن سے لے گئے تھے کرپشن کے الزام میں. جنرل شمیم تھے، اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کو چھوٹی موٹی تو سزائیں اور وہ سناتے رہے ہیں. مگر آرمی چیف اٹس لائک گاڈ، وہ ممکن نہیں ہے. تو فائز عیسیٰ سے جو امیدیں ہوپس تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. آنے والے دنوں میں مزید چیزیں آپ کے سامنے آئے گی. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.